नाज़रीन, मैं वली मुस्लिम प्रोग्राम तरबियत औलाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माजरत चाहता हूँ, गोशा इदराक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 जून है, 28 शवाल है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज़ होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। पिछली नज़िश में हमारी गुफ्तगू हो रही थी तरबियत औलाद पे, और हमने अनाउंस किया था कि इसको हम मजीद आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खोशे अभी ऐसे रह गए हैं कि जिसके ऊपर बात करनी इंतहाई वक्त की भी अहम जरूरत है। और जो है एक नौजवानों के लिए, जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि उनकी आने वाली जनरेशन को किस तरह से उन्होंने परवान चढ़ाना है, किस तरह से उसकी तरबियत करनी है, उस तरबियत के खदोखाल क्या होंगे, किस तरह से, किस उम्र में, किस हिसाब से वो तरबियत करनी है। इन तमाम चीजों के ऊपर हमारी बहस है, और एक मरतबा इस बहस को लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इसके ऊपर हमेशा की तरह बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आपके अजीज अजीज शख्सियत अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपकी खिदमत में भी और तमाम तर नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। परवरदिगार तौफ़ीक में इज़ाफ़ा फ़रमाए ताकि हम दीन की हकीकतों को समझें, खुद भी अमल करें और अपनी नस्लों पे भी इंशाअल्लाह इसके अमल की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, क़बल इसके कि बाकायदा प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ हो, एक बहुत ज़रूरी ऐलान जो है वो एक ख़बर है, आप तक पहुँचा दें। ख़बर गम है, सियासी व समाजी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं रही, एक बड़े अरसे से दीनी खिदमात हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ कहीं पर भी जो कौम का मिली मसला होता था, आप वो सूरत जरूर देखते थे। मेरी मुराद सियासी व समाजी रहनुमा सगीर आबिद रिजवी साहब से है। आज वो तवील अदालत के बाद कराची के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। उनकी रूह के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है आप सबसे। तो क़िबला, इस खबर के बाद हम प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं आपके साथ, और जहां पर हमारी तरबियत औलाद के ऊपर हमने गुफ्तगू छोड़ी थी, वहां से उसको मुतसिल करेंगे। कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो है वो बात हो रही थी, क्या उसके खदोखाल होने चाहिए, मामलात क्या हैं, किस तरह से जो है वो औलाद की तरबियत की जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक मरतबा फिर क़िबला आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें जो है एक वालिदैन का रोल था, एक असातिज़ा का रोल था, एक बच्चे की उम्र थी और उसके क्या इमोशंस होते हैं, वो किस कब तक जो है वो एक इमोशन की दुनिया में होता है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी बात हुई, तो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि इज्तिमाई तरबियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो मजीद और कौन कौन से हैं क़िबला। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता नशिस्त में अर्ज़ किया था कि तरबियत की अक़साम जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसमें एक जो पहलू है वो दीनी तरबियत का है। फिर अर्ज़ किया कि जज़्बात और एहसासात और इमोशंस के हवाले से तरबियत के मामलात हैं। और इसी तरह जो है वो इज्तिमाई तरबियत, ये बड़ा अहम नुक्ता है। पहले 2 नुक्ते भी बड़े अहम थे और ये पहलू भी बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जब बच्चे का ताल्लुक़ और वास्ता जो है अपनी शख्सियत से हट के अपने माहौल से होता है, बहन-भाइयों से, वालिदैन से, और उसके बाद फैमिली के बाकी अरकान से, इसी तरह मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ लोगों से, इंसानों से, तो यहाँ आदाब की एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। और ज़ाहिर है कि जहाँ-जहाँ इंसान का कनेक्शन है, इन चीज़ों को बहरहाल समझने की और सीखने की ज़रूरत है। और सीखना जो है वो ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल उम्र के ज़िंदगी के इब्तिदाई मराहिल में। मैं मसलन अर्ज़ करूँ सही। कि फ़र्ज़ करें इसकी कई पहलू हैं। बुनियादी तौर पे तो एक ऐसा शाइस्ता और एक ऐसा खूबसूरत इंसान के अंदर उसका सलूक कैसा है दूसरों से, उसके रवैये कैसे हैं दूसरे इंसानों के साथ, उसका उठना-बैठना कैसा है, तर्ज़ तकल्लुम कैसा है, क्या वाक़ई में इसके अंदर एक शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत पाई जाती है, मसलन एप्रिशिएट करना, शुक्र अदा करना, शुक्रिया कहना, आपका बहुत शुक्रिया, ये थैंक यू कहना जो है, ये बहरहाल दीनी हवाले से बहुत ही काबिल तवज्जो अमल है।
کہ جو کہتے صحیح. ہیں نا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر اللہ، جو اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ادب جو ہے وہ ہمیں بچپن ہی میں سکھانے کی سکھائے. ضرورت ہے، اور وہ کب بالکل ہوگا صحیح. جب والدین خود اس پہ عمل کریں گے، ایک عمل دوسرے کا کریں گے. صحیح. شکریہ ادا کریں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا، بچوں کا شکریہ ادا کرنا، انہیں اپریشیٹ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ در حقیقت اللہ کے شکر سے یہ معاملہ آگے شروع ہوتا ہے کہ انسان بچہ جو ہے وہ دیکھے کہ اس کے والدین اللہ کا کتنا شکر ادا شکر ادا کرتے ہیں، کریں. اس لیے یہ صحیح. بار بار توجہ دلائی گئی ہے کب یاد آئے ربکما تکذبان، بس. کہ اللہ نے سبحان اللہ. تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت پہ اللہ پوچھتا ہے، قرآن پوچھتا ہے، فرماتے ہیں کہ کون سی نعمت ہے جس پہ تم اپنے پروردگار کو جھٹلا سکتے ہو، گویا ہر نعمت اس کی جانب سے ہے۔ سبحان اپنے اللہ. وجود کی طرف دیکھیں تو ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، میرے وجود کے باہر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی اسی کی جانب سے ہیں، لہٰذا اللہ سبحان کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے میں جینے کا بنیادی ترین اصول ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اہل بیت علیہ السلام کے سیرت طیبہ میں بھی ہمیں یہ نمونے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، نبی اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ سے لے کر تو باقی تمام تر معصومین۔ لہٰذا شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ایک بنیادی ترین ادب ہے معاشرے میں جینے کا۔ پھر مثلاً سبحان فرض اللہ. کریں دوسروں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جب اپنے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو پکارتے ہیں نا تو تم کہہ کے، تو وہ بچہ رسپیکٹ نہیں سیکھتا، یعنی سیکھتا ہی حقیقت نہیں. یہ سبحان. ہاں یہ ان لفظوں سے نہ رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے نہ بچے آپ کی نسلیں، تو اس کو آپ کیسے کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل یہی ہے کہ یہ تو تم کے جو صیغے ہیں نا یہ ان کو ان الفاظ کو استعمال نہ کیا استعمال ہی جائے نہیں کیا. ہاں بلکہ اچھا بعض گھروں میں تو واقعی بڑا ہی قابل تعریف ہے، یہ بچوں کو انتہائی ادب سے بلائیں گے، انتہائی پیار سے بلائیں گے، بچے بھی بالعکس جو ہے وہ اسی طرح ہی، یعنی گھر میں کوئی مہمان بھی آ جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زبان میں جو بھی زبان ہے ان کی اردو ہے پنجابی ہے یا جو بھی ہے سندھی سرائکی یا جو بھی ان کی زبان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کے جو الفاظ ہیں وہ ان میں جو شیرینی ہوتی ہے وہ دوسری جی ہاں. زبان لفظوں میں نہیں ہوتی۔ صحیح. یہ جس زبان کے ساتھ انسان براٹ اپ ہوتا ہے نا اس زبان جی کے ہاں. جس کی محاورے مادری زبان. کے الفاظ، یا چونکہ ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان کئی الفاظ ہیں جو ہمیں دین نے، قرآن نے، سیرت طیبہ نے جی سکھائے ہاں. ہیں، لہٰذا یہ دوسرا ادب ہے کہ کس طرح آپ نے پکارنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلام کے اللہ علیہ وسلم. کہ کس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو بلاتے تھے، کس طرح جی اپنے ہاں. بچوں سے پکارتے تھے، بچے کس ادب کے ساتھ اپنے والدین سے گفتگو کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ مثلاً ان اجتماع کسی بھی اجتماع میں رہنے کے لیے یہ ادب بھی بہت ہی بنیادی ترین ادب ہے۔ ایٹیکیٹس میں، مینرز میں، انسان کے رویے کے اندر یہ رویہ جو ہے نا ایک دوسرے کا احترام، بزرگوں کا احترام، تو جی ہاں. یہ بھی بہت ضروری ہے معاشرتی حوالے سے۔ پھر اسی طرح فرض کریں شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ ہے وہ معذرت خواہی کا ہے، عذر خواہی کا ہے، یہ معذرت بہت نہیں. عذر یہ خواہ. بہت ہے۔ اگر انسان نے کوئی غلطی کی ہے تو معذرت کرتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جذبہ جو ہے نا بلکہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی مومن معذرت کرے تو اس کے عذر کو قبول کرو، یعنی تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی اجتماعی رویوں میں سے، اجتماعی تربیت کے حوالے سے بچوں کو یہ جی ہاں. سکھانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا رول ماڈل خود بنیں، والدین خود بنیں رول ماڈل، اور نتیجتاً جو ہے وہ کسی بھی مسئلے پہ اپنے آپ کو غرور و تکبر کا شکار نہ کریں،
بلکہ یہ ہے کہ کہیں اگر معذرت کی ضرورت پڑے تو واقعی اس سے انسان کی بڑائی ہوتی ہے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جی فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ التواضع یرفع، تواضع، عجز، انکساری، جھکنا، معذرت کرنا، در حقیقت اسی سے انسان کو بزرگی ملتی ہے. کیا جی خوبصورت ہے. مولا کائنات جیسی ہستی جو ارشاد فرمائے کہ تواضع جو ہے یرفع، تواضع جو ہے اس سے رفعت، اس سے بلندی، اس سے عظمت انسان کی شخصیت کو جو ہے وہ ملتی ہے. میں ایک اور نقطہ عرض کروں گا، اور وہ نقطہ ہے صبر کا نقطہ. اس کو اگر میں اس سب سورہ لقمان کی آیت نمبر میں 17 میں بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو صلی اللہ نصیحتیں فرمائی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ خالی جناب لقمان نے بیٹے کو نہیں، قرآن میں یہ جو آیا ہے یہ سبق تمام تر بشریت کے لیے ہے، تمام تر جی انسانیت کے لیے ہے. اصلاً باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرتا ہے. اس پہ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما منکر اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہ بہت ہی بنیادی تربیت کے اصول ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، صحیح یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز کو قائم کرو. یعنی قائم کرو بچوں صحیح در روح بندگی کو پیدا کرنا یہ والدین کا بنیادی ترین فریضہ ہے. میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ ہی سے مثال لے لیں، یا باقی اہل بیت علیہم السلام، یا مجھے کہنے دیجیے اس بات کو کہ آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ صلی اللہ کیا ہے کربلا میں یعنی والدین کس طرح اللہ کی بندگی کرتے ہیں، پھر اولاد اس بندگی کو، اس عبادت کو کس طرح کاپی کرتی ہے، یہ قابل توجہ ہے. کاپی کرتی ہے. سبحان اللہ یعنی بسم اللہ. یعنی یوں سمجھیں کہ شب عاشور جو ہے، اس شب عاشور کو یعنی یہ گویا تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابی الفضل العباس کو خصوصی طور پر اللہ صلی اللہ فرمایا کہ آج کی رات کی مہلت دشمن سے لے کر آؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ رات خدا کی عبادت میں گزاروں. اللہ عبادت میں بسر اللہ 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 اکبر. وہ حسین جس نے ساری زندگی عبادت کی تھی، بندگی میں گزاری تھی، گویا دنیا سے جانے سے پہلے بھی چاہتے ہیں اللہ کی اطاعت جو ہے اس کا مزید موقع مل جائے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یا ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو کہتی تھی جاؤ بیٹا مسجد میں جاؤ، اللہ اور تصدیق دلاتی تھی. بچے جاتے تھے، اور یہ واقعہ بھی غالباً میں عرض کر چکا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے جد امجد سے جو میسج آتا تھا، جو وہی نازل ہوتی تھی، تو اس کو لے کر آتے تھے. تو لہٰذا یہ جو حکم ہے یا بنیا اقم الصلاۃ، جناب سلمہ، جناب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو گویا بھی الفاظ دیگر عبادت کی طرف اپنے بچوں کو توجہ دلانا یہ بنیادی معاملہ ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرو. یعنی بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ خود بھی نیک بنے اور نیکی کا حکم بھی کریں. حکم بھی کریں. سبحان اللہ یعنی سبحان اس کو اگر آپ یعنی ایک وسیع تناظر میں لیں تو آج ہمارے بچے یہ جو گیجٹس اور کس طرح سوشل میڈیا اور کس طرح اس ایسی ورچوئل دنیا کے اندر غرق ہیں. خالی بچے غرق نہیں ہیں، سارا گھر کا ماحول ہی غرق ہوتا ہے، اور کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی. نتیجتاً ضروری ہے کہ نیکیاں قائم کرنے کے لیے جو ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کیا کہتے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ. بیٹا نیکی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرو، اس کو قائم کرو، نیکی کا امر کرو، برائی سے روکو. آج میں صحیح عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج کے دور میں جو سوسائٹی بن گئی ہے یہ آئی مائی می کی سوسائٹی ہے. ہر آدمی خود ہی ہے، بس اس کا دوسروں سے کوئی دینا نہیں ہے. تعلق ہی دین نہیں ہے، رکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. جی، دین یہ کہہ رہا ہے تم ایک دوسرے سے مربوط ہو،
تمہاری ہاں، نیکیاں تمہاری غلطیاں جو ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. ممکن ہے میری مربوط ہو. وجہ ہم چاہ رہے ہیں، ہاں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی پہچانتا ہی نہ ہو. تو بالکل اللہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کروں کہ ہماری نیکیاں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. البتہ ہمارے پرانے جو بزرگ بیان کرتے ہیں یا جو کچھ ہم نے بعض دیکھا بھی ہے کہ بعض اوقات گاؤں میں پورے ٹاؤن کے اندر جو بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ سب کے بزرگ ہوتے تھے جی ہاں. اور وقتاً ایک دوسرے بچوں کو نصیحت کرنے میں بھی میرا مطلب ہے کوئی مذائقہ نہیں کرتے تھے. آج ہوں. آئی مائی می کی سوسائٹی کے اندر بس میں ہوں، مجھے کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو میرے بارے میں بیان کرے. گفتگو زندگی. ہاں. ایسی سوسائٹی میں تو رشتے ختم ہو گئے ہیں. تعلقات کی دنیا جو ہے وہ نابود ہو گئی ہے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. لیکن ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو دینی حوالے سے ضرورت ہے کہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بھی ہم سب کا فریضہ ہے. اچھا آگے جو فریضہ ہے. ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ اگر کوئی زندگی میں مشکل آ جائے تو اس پہ میرا بیٹا صبر کرو. یہ صبر کو ذرا سبحان توجہ، اللہ. یہ صبر والی بات بڑی اہم ہے. ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ہم ان کو جو آج کے دور میں جو تربیت کر رہے ہیں، نمبر ایک ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں جو حقیقت میں ٹھیک نہیں ہے. ہم انسان کے بچے کی تربیت نہیں کر رہے بلکہ جانور کی تربیت کر رہے ہیں. جانور اللہ ہوتے اکبر. ہیں اللہ اکبر. کوئی خبر نہیں ہوتی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا اچھا، یہاں پر تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی کہ عموماً مگر بعض جگہ پر جہاں پر اصلاح کا پہلو مربوط ہوتا ہے تو وہ لازمی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. جو شخص جانتے ہوئے، ایک تو ہوتا ہے بے خیالی، ایک الگ چیز ہے، مگر یقیناً عقل سلیم جب دے دی گئی تو اب پوچھا بھی جائے گا. تو مگر ایک انسان جانتے ہوئے کہ میں ایک بچے کو لالچ سکھا رہا ہوں، جھوٹ سکھا رہا ہوں، تمام چیزیں سکھا رہا ہوں، اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت شارپ کر رہا ہوں اس کو، یہ تمام چیزیں جو بے دینی ہے وہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھر رہے ہیں اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. اب اس کا مستقبل کیا ہے ایسے باپ کا؟ میں عرض کروں کہ دیکھیں ہم تو توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ متوجہ ہوں. اگر آج بھی آپ متوجہ ہو جائیں تو اصلاح کی کوئی نہ کوئی گنجائش موجود ہے، نکل آئیں گے. نکل آئیں گی. اور یہ جو تربیت کا انداز ہے نا کہ آج مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ان کو بتائیے. ٹائم نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ گیجٹس دے دیں، موبائل خرید دیں، کوئی قیمتی چیزیں خرید دیں. خریدنے کے بعد جو ہے اچھا بچے نے ادھر منہ سے نکالا ادھر جو اس کے بچے کی خواہش پوری کر دی. بابا ان کو صبر سکھاؤ. صبر سکھائیں گے تاکہ یہ آئندہ زندگی کے اندر مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکتے ہیں. جو بچے بچپن میں صبر کرنا نہیں سیکھتے یا جن بچوں کی نظر ہمیشہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بائی ہوک کر کروک جو ہے تھوڑا سا روئیں گے پتہ چلا والدین نے خواہش پوری کر دی، تھوڑا سا چیخیں گے چنگھاڑیں گے پتہ چلا والدین نے کیا؟ خواہش پوری کر دی. نہیں، ضرورت ہے کہ یہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن بیان کر رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہیں اچھا کوئی چیز ضائع ہو جائے تو بچہ چیخو چنگھاڑ کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، تو داد و فریاد کرتا ہے. یہ چیزیں اچھا یہاں پر اچھا یہاں پر جہاں ہم خرید سکتے ہیں، پیسے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، خرید سکتے ہیں، تو جان بوجھ کر بچے کو ٹالنا، کیا یہ معصیت میں نہیں آئے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ مینج کریں کہ بچے کو ہم نے کتنا دینا ہے. یہی آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ آپ نے کس انداز سے کتنا دینا ہے. اتنا نہ ہو کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں زندگی میں جو بھی خواہش کروں گا وہ پوری ہو جائے گی. پیسے ہیں آپ کے پاس، پیسے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو صحیح. خدا اسراف نہ کریں. اسراف نہ کریں، اس کو خدا کی معصیت کی راہ میں جو ہے وہ صرف نہ کیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا فرض کریں ہم لوگ جو ہے وہ خوشی کے اظہار کے لیے جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر چیزیں رائج ہیں اس قدر تباہ کن ہیں، اس قدر تباہ کن ہیں جس کی حد ہی نہیں. مثلا سوسائٹی میں ابھی رائج ہے کہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. کیسے
شادی ہے تو اس کے اوپر اسلحہ جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا جائے، جی ہاں، اور اس اسلحے کے نتیجے میں کئی بے گناہ قتل ہوئے۔ حتیٰ یہ ہے کہ ایسے واقعات بھی دیکھنے سننے میں آئے ہیں کہ دولہا جو ہے وہ سیرا باندھا ہوا ہے اور دوست نے اسلحہ چلایا خوشی میں، اور وہ دولہا ہی فوت ہو گیا وہیں پہ، اس کو گولی لگی اور بیچارہ وہیں پہ دم توڑ گیا۔ تو مقصد یہ ہے خوشی کے اظہار کے بالآخر کوئی ہونے چاہیے، کوئی حدود زاویے، ہونا کوئی چاہیے۔ ذریعہ۔ تو حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنا، حد سے زیادہ اسراف کیا ہے؟ میرا مطلب فرض کرو جی عید آئی تو لوگ اللہ جانے کتنا کتنا اسراف کرتے ہیں، ایک چیز ہے تو 10 چیزیں خرید لی، تھوڑی چیز سستی چیز خرید سکتے ہیں، مہنگی چیز خرید لی، اور بعد میں ساری زندگی جو ہے اس کا قرض اتارتے رہے۔ لہذا خوشی کے اظہار کے لیے بھی اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے بھی حد و حدود کی ضرورت ہے، یعنی حد و حدود میں ان بچوں کو جو ہے وہ سکھایا جائے۔ لہذا یہ آداب ہیں، بنیادی طور پر شکریہ ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے، معذرت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، بزرگوں کے احترام کے جو ہے وہ انتہائی ادب کے ساتھ ان کو بلانا چاہیے۔ مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ اچھا، گیا۔ اب اگر جی جی، اب اگر ان خد و خال پہ کسی کی تربیت نہیں ہوئی اور ایک ایسا بچہ بڑا ہو گیا، تو اب اس کے ساتھ اس کو کیا، کتنی عمر تک اس کو ہم دوبارہ تربیت کر سکتے ہیں؟ یا وہ خود سمجھدار ہو چکا ہے تو کیا وہ اپنی اصلاح کے لیے اس پر کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ان عادات کو، ان بری عادات کو تبدیل کرے؟ دیکھیں کیس ٹو کیس فرق کرتا ہے۔ دیکھا جائے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر بچے، ہر انسان کی جو شخصیت ہے اس کو ڈفرینٹ خلق فرمایا ہے، یعنی یہی تو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ پروردگار نے، وہ صحیح، جو قرآن کریم میں آیا مبارکہ ہے نا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے۔ اگرچہ عمومی طور پہ مفسرین نے وجہ کا معنی جو ہے وہ قبلہ لیا ہے، اگرچہ یہ بھی مصداق ٹھیک ہے، لیکن یہ یہی مصداق نہیں ہے۔ اس کا مصداق جو ہے وہ بہت ہی کلی ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صاحب سبحان تفسیر اللہ، القرآن، وہ فرماتے ہیں وجہ سے مراد شخصیت ہے، تشخص ہے، ہر قوم کا ایک تشخص ہے قبلہ کی وجہ سے، ہر انسان کی ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، تو ہر انسان کو اللہ نے ایک علیحدہ پرسنالٹی دی ہے، اور ہر انسان کی تربیت، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول اور وہ انوائرمنٹ، وہ کلائمیٹ جہاں پہ وہ اس کی پرورش ہوئی ہے وہ مختلف ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں مختلف ہے، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے جیسے بچہ صحیح، بڑا ہو جائے گا، فرض کریں بالغ ہو گیا، فرض کریں اگلا مرحلہ جو ہے وہ طے ہو گیا، تو تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس آپ کے سوال کی روشنی میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ ہر کوئی احساس کرے کہ تربیت ضروری ہے، یہ احساس پیدا ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا واقعاً تربیت ضروری ہے، کیا واقعاً تربیت کے بغیر ہم انسان نہیں بن سکتے، یا اچھا، یہ اب کہ آپ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جاب کرتے ہیں، اور بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آتا ہے، وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے تھوڑا بہت کھیل کھال کے، اور رات ہو جاتی ہے اور دوسرا دن پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے شب و روز گزرتے ہیں، اس میں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے ڈھنگ سے جو ہے وہ ذرا بات بھی کریں۔ اتنی دوڑ ہے زندگی کی کہ بس اس میں ایک اندر ایک مشینی لائف ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کو اس میں چونک جائے، وہ اس کو احساس ہو جائے، تو اب وہ کیا کرے، اس کے لیے پیٹرن کیا ہونا چاہیے؟ اول تو میں عرض کروں کہ یہ سٹائل جو ہے نا لائف کا، یہ لائف کا سٹائل پھر ان کو بھول جانا چاہیے کہ ان کے بچے بھی کوئی انسان بنیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیتے اور ان کی تربیت کے حوالے سے، میں نے ایک روایت پڑھی ہے غالباً، یا اس کا تکرار بھی کوئی حرج نہیں ہے، نبی اکرم صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ قابل توجہ روایت ہے، اور خصوصاً یہ روایت جو ہے وہ ہے بھی آخری زمانے کے انسانوں کے لیے یہ روایت ہے، اور اس روایت میں بہرحال پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ ارشاد فرماتے صلی ہیں اللہ میں آخری
ویل لأولاد آخر الزمان من آبائهم، میں آخری اللہ زمانے کے جو والدین ہیں، میں ان والدین ہیں، میں ان کے بارے میں کیا ہے، ویل، اثراً ویل، افسوس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، افسوس پیغمبر ہے کو صحیح۔ اللہ انتہائی ویل اور افسوس اور تعصف اور یعنی شدید یوں سمجھیں غم و غصے کا اظہار فرمایا پیغمبر اکرم نے۔ اسی کے ساتھ جی ہاں، اس اولاد بیچاری کے لیے جو آخری زمانے میں ہوگی، اور ویل کس پر ہے، آبائہم، ایسے بچوں کے والدین کے اوپر۔ فقیل یا رسول اللہ اللہ اکبر، من آبائہم المشرکین، لوگوں نے پوچھا یہ جن والدین کی آپ کا ذکر فرما رہے بات ہیں، کر رہے ہیں کیا تو مشرک یہ ہیں؟ جو مشرک ہوں گے؟ جی ہاں، یہ مشرک ہیں۔ ارشاد فرمایا لا من آبائہم المؤمنین، نہیں یہ مومن اللہ اکبر، والدین۔ اور دیکھیں کس قدر اللہ قابل توجہ ہے۔ تو لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ جو ہے اپنے بچوں کو آداب نہیں سکھائیں گے، زندگی کے واجبات نہیں سکھائیں گے، زندگی کی حقیقتیں ان کو نہیں سکھائیں گے۔ یہ کس کا فریضہ ہے؟ محلے والوں کا فریضہ نہیں ہے، یہ آیا کا ماں باپ کو اور نوکروں کا فریضہ نہیں ہے، یہ باقی رشتہ داروں کا فریضہ نہیں ہے، یہ آبا کا فریضہ ہے۔ والدین مینج کریں اپنے ٹائم کو، اپنی زندگی کو، اس میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں۔ کیسے کرنا ہے ظاہر ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ مینج کرے۔ مینج وَإِذَا کرے صحیح۔ تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرْضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، عجیب جملہ ہے، اور یہ خود تو اللہ سکھاتے نہیں ہیں، اور اگر یہ بچے کہیں کسی کلاس میں جا کے، کسی استاد کے پاس سے جا کے، یا کہیں یہ ان چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو منعوہم، روکتے ہیں ان کو، نہیں نہیں بیٹا جو ڈگری کر رہے ہو وہ ضروری ہے، مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی استاد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی اچھے انسان کی محفل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کا خرچہ پورا کر رہے ہیں، آپ ڈگری کرو، اپنی توجہ دو۔ او بابا، بندہ خدا، اس بندے نے بالآخر خالی ایک مشین نہیں بننا، پیسے پیدا کرنے والی مشین، اس کو آپ نے انسان ہاں بنانا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں اور یہ وہ بالکل والدین ہیں رضو عنہم بعرض یسیر من الدنیا، یہ تھوڑے سے مال دنیا پہ راضی ہیں کہ یہ بچہ کل کو ہمارا بڑا افسر بنے گا، یہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور کچھ نہ کچھ تنخواہ لائے گا تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس پہ راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی پیغمبر فرماتے ہیں فانا منہم بری وہم منی برا، میں ان سے بری ہوں، یہ اللہ مجھ سے بری مریم، ہوں۔ اللہ اکبر، راستہ یاد الگ کر لیا، اللہ اکبر، یعنی اب کیا اللہ اس کیا کہا جائے، لہذا میں عرض کروں گا کیا کہیں والدین کی خدمت میں بس بستہ درخواست ہے ان سب کی خدمت میں کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں تو بچے پلتے کہاں پہ ہیں، وہ آیا کی گود میں پلتے ہیں، آیا ان کے سارے مسائل کو حل کرتی ہے، یا مثلا فرض کرو باقی رشتہ دار حل کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نتیجتاً میں عرض کروں گا ہاں البتہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا، ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ اس پہ نقش ہوگا اسی شخصیت کا، جس شخصیت نے اس کو توجہ دی ہے، جس پالا نے ہے۔ بہرحال جس نے پرورش کی ہے، تو والدین کا نقش ضروری ہے، اس کو ذرا جو ہے وہ سمجھنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ نتیجتاً اگر جب کبھی متوجہ ہوتے ہیں تو نمبر ایک پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود سوچیں کس طرح اپنے اچھا، تربیت جی جی اولاد سے پہلے بھی کوئی ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا ایک دروس کی ضرورت ہے، ایک درس کی ضرورت ہے، ایک تنبیہ کی ضرورت ہے، ایک لیکچر کی ضرورت ہے، وہ مرحلہ کہاں پر ہے؟ ابھی تو اولاد ہو گئی ہے اور انسان کو پالنا ہے، مگر اس سے پہلے کیونکہ اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، مال حلال ہے، انسان کا طور طریقہ ہے، اس کی عبادات ہیں، اس کی نفس کی طہارت ہے، اس کی لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، اس کی لوگوں کے ساتھ فکری معاملات ہیں، اس کی خدا و رسول کے ساتھ اس کے رابطے کے معاملات ہیں۔ ان تمام چیزوں کا نچوڑ اولاد ہے، تو کیونکہ اس کی جنریشن آگے بڑھ رہی ہے تو یہ تمام وہ جینیاتی جو چیزیں ہیں جو جینیٹکلی وہ آرڈر آگے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر جو تربیت اولاد پر ہم بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے،
جہاں پہلے غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی یہاں کنٹینیو ہو جاتی ہے. میں عرض کروں میرا خیال ہے اس پہ ہم اشارتاً میں گفتگو کر چکے ہیں کہ حقیقت امر یہ ہے کہ اولاد کی تربیت یوں سمجھیں کہ اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی انتخاب کی جاتی ہے. اس انتخاب میں آپ دیکھیں کہ روایات بھی ہیں، سیرت بھی ہے کہ آپ ایسا انتخاب کریں کہ بالآخر یہ خالی شادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس شادی کرنی ہے، بس ایک ضرورت ہے جو پوری کرنی ہے. نہیں، شادی ایک بہت بڑا، یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ہے، ایک بہت بڑا، یہ اسی لیے کہتے ہیں نا عقد نکاح. عقد نکاح، عقد یعنی ایک دو طرفہ معاملہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد یعنی اس کے لیے جو شرائط موجود ہیں کانٹریکٹ. ان شرائط کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی کانٹریکٹ دیکھتے ہیں دو طرفہ لوگ جو ہیں جب تک راضی نہ ہوں اس معاملے کے اوپر تو وہ کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتا. تو آپ کن شرائط پہ راضی ہیں، یعنی طرفین جو ہیں کن شرائط پہ راضی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس محبت ہو گئی اور بس جناب عشق ہو گیا اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، اتنا کافی نہیں ہے. یعنی جب تک طرفین ایک دوسرے کے اور ان بنیادوں کو نہ سمجھتے ہوں کہ آئندہ زندگی میں جو معاملات آئیں گے ان معاملات میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عرض کروں کہ تربیت کی سب سے پہلی اکائی، سب سے پہلی دانشگاہ، سب سے پہلا مکتب جو ہے وہ آپ کا اپنی فیملی ہے جو آپ تشکیل دینے جا رہے ہیں. میاں بیوی جو ہے وہ در حقیقت پہلا مدرسہ تشکیل دے رہے ہیں کہ ان کی اولاد جب ہوگی تو وہ کیسی ہوگی، کیسی اولاد تربیت کریں گے. تو لہٰذا شادی سے پہلے نمبر ایک پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ کیسا انتخاب ہونا چاہیے، یعنی خاتون کا انتخاب کیسا ہو، مرد کا انتخاب کیسا ہو. اچھا. یعنی اس کے لیے بنیاد تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی ایک بنیاد تو وہی نیکی، تقویٰ، اچھا، پاکیزگی ہے. پہلے تو وہ اس کا ایک سسٹم تھا نا، زیادہ ارینج میرجز پر ہی لوگ بلیو کرتے تھے. ابھی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ معاملات چینج ہو چکے ہیں. تو جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں انتخاب، اب وہ انتخاب تو اس طرف تو لوگ سوچتے بھی بہت کم ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے جو تھا مثلا والدین رہنمائی کرتے تھے، بزرگ فرض کریں رہنمائی کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ رشتے سے پہلے ایک دوسرے کی شناخت ضروری ہے، ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں، ایک دوسرے کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں، دین و دیانت کے بارے میں. انفارچونیٹلی آج البتہ تجربات بھی مختلف ہیں لوگوں کے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ دیندار ہو، بعض کہتے ہیں نہیں جی بے دیندار نہ ہو زیادہ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا مسائل ہیں. اچھا سم ٹائمز ایسا بھی ہوا ہے کہ دونوں کہتے ہیں جی دیندار ہوں، دیندار بظاہر تو بہت دیندار ہوتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اصلاً بے دینی کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں. دیندار کا مطلب ہوتا ہے خالی نماز پڑھے، فرض کریں چند ایک کام کرے، لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. دین کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہرحال دین ہے، ہے، یہ تفصیل طلب معاملہ ہے کہ یعنی بعنوان دین سمجھتے ہیں. یعنی خشک رویے ہیں. فرض کرو زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کے بجائے 6 گھنٹے جو ہے وہ عبادت کرتی ہے، 8 گھنٹے عبادت کرتی ہے، یا اس کے الٹ مثلا شوہر جو ہے وہ میرا مطلب ہے یا عبادت میں زندگی ساری گزارتا ہے یا فرض کرو بیکار ہے، بدبخت. میں غصے سے کہہ گیا ہوں، یعنی ایسے کیسز بھی ہیں کہ سارے گھر کی پرورش ہے وہ بیوی کرتی ہے. تم کس عنوان کے مرد ہو کہ تمہیں مطلب ہنر نہیں آتا اپنے گھر کو چلانے کا. تو یہ دو طرفہ معاملات ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ بات آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے. کب؟ شادی سے پہلے. شادی سے پہلے انہیں بتایا جائے کہ شادی کی حقیقتیں کیا ہیں، شادی جب آپ کر لیتے ہیں تو اجتماعی زندگی کے تقاضے کیا ہیں، اس اجتماعی زندگی کے تقاضوں کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے. نتیجتاً یہ شادی کے پہلے کے معاملات ہیں. پھر اس کے بعد نیکی پاکیزگی یقیناً اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اچھا، پردے کے حوالے سے ایک بچی کو کس عمر سے پردے کی عادت ڈالنی چاہیے؟ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ارے ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو پردہ کر لے گی.
اب جب بڑی ہوگی کبھی سر پہ چادر لی نہیں، وہ تو پھر زندگی میں کبھی نہیں کرے گی. تو عادت تو شروع سے ہی ڈلتی ہے. تو کیا آئیڈیل ایج ہے جس وقت اس کے اندر ایک حیا کے جمبے کو جو ہے وہ پیدا کیا جائے، اس کے اندر ایک حیا کی جو ایک حس ہے اس کو ڈالا جائے؟ اس میں تو کیا عمر میں ہونی چاہیے؟ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بات آتی ہے والدین کی. فرض کرو ایک جوان ماں ہے، خوبصورت ہے، اب وہ کیا پہنتی ہے، کیسے پہنتی ہے، حجاب کرتی ہے نہیں کرتی ہے، یہ سب کچھ ٹرانسفر ہو جائے گا بچی کی طرف. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ والدین فرض کرو، حتیٰ میں عرض کروں کہ یہ حیا ایک ایسی عجیب و غریب اور ایک خوبصورت عادت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے جن سے مخالف سے آنکھیں جھکائی جائیں، بلکہ ابھی تو معاشرے کے اندر مشکل یہ ہے، کپڑے جو ہیں وہ اس انداز کے ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، لڑکی لڑکی سے متاثر ہو جاتی ہے، یا بالعکس بھی ہو جاتا ہے. نتیجتاً کپڑے خالص، اس کا یہ نہیں ہے کہ خالی یہ کپڑے جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں آپ کو، نہیں، یہ کپڑے جو ہیں انسان کی پوری شخصیت کی غمازی کرتے ہیں. یہ شخصیت غمازی کرتے کیسی، بتا رہے ہیں اس کو. نتیجتاً یہ ہوتا مطلب ہے کہ حدیث، ہاں ہاں، حدیث میں ایک جگہ ہے بھی تو کہ عموماً ایک زمانے میں لوگ اس طرح کے لباس پہنیں گے کہ لباس بھی پہنے ہوں گے اوڑیاں بھی ہوں گے. انفارچونیٹلی آج وہی زمانہ ہے کہ اللہ ہاں، معاف کرے، آپ کہیں باہر چلے جائیں اور آپ مناظر دیکھتے ہیں تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. حتیٰ مسلمان معاشروں کے اندر بھی اس طرح کے مسائل ہیں، البتہ کلی ہے یہ مسئلہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس بچی کو آپ نے بچپن ہی سے مطلب ایسے کپڑے پہنائے ہیں جس میں بازو بھی نظر آتا ہے، جس میں مثلا ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں، یا مثلا بڑے مختصر سے کپڑے، تو اب آہستہ آہستہ بچی مسلمان گھروں میں یہ ہوتا ہے، یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، مسلمان گھروں میں یہ ہوتا ہے جیسے ہی 8 9 سال کی ہوئی تو اب پریشانی ہوئی کہ اب اس کو حجاب کرنا چاہیے. تو اب تو گیا معاملہ، اب آپ کے ہاتھ سے گزر گیا، یعنی مسلسل سال ہر سال آپ نے جو کچھ اس کو سکھایا ہے تو وہ اب اس میں تبدیلی پیدا کرنا مشکل کام ہے. البتہ یہ ہے کہ اور مسائل بھی ہیں. تو اس اعتبار سے بچیوں کے حجاب اور حیا کے حوالے سے یہ ماں خصوصاً، اس کے بعد پھر والد اور گھر کا ماحول جو ہے، حتیٰ محرم رشتوں کے حوالے سے بھی گھروں میں نارملی خیال نہیں رکھا جاتا، لباس کا، بدن کی نمائش کا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال ہے بچپن ہی سے، لیکن بہرحال کیس ٹو کیس فرق بھی کرتا ہے. اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ تربیت ضروری ہے، گھر میں نیکیوں کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، برائی کا خاتمہ ضروری ہے، تو ہر گھر اپنی فکر کرے، ہر والدین اپنی فکر کریں، ہر اولاد اپنی فکر کرے. تو یہ جو ہے نا، یہ حجاب جو ہے یہ خالی، میں عرض کروں کہ حجاب خالی صرف عورت بیچاری کے لیے نہیں ہے، حجاب مرد کے لیے بھی ہے. حجاب جو ہے در حقیقت ایسا لباس پہننا ہے جو کسی دوسرے کو گناہ کی دعوت نہ دے. یہ تعریف ہے حجاب. صحیح. یہ حجاب کا بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم ایسا لباس نہ پہنیں کہ جس لباس کو دیکھنے کے بعد یا ہمارے بدن کی نمائش اس طرح نہ حجاب، ہو کہ جی ہاں کسی دوسرے. حجاب ناقص ہو جائے گا نا وہ. جی ہاں جی ہاں. تو حجاب ناقص حجاب کہلائے گا. حجاب در حقیقت وہی ہے جس میں حیا اور شرم کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کیا گیا ہو. پورا رکھیے تو گا. اس اعتبار سے جو ہے وہ بہرحال ہے یہ سلسلہ جو ہے. میں عرض کروں بنیادی طور پہ جو خاندان کا جو ایک کانسیپٹ ہے، خاندان کا کانسیپٹ، یہ جو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ صبر جو ہے وہ، میں صبر کو ذرا تھوڑا سا اس کو ایک اور اینگل اس کا عرض کروں گا. ڈیفائن کرنا. وہ ہے ہوائے نفس کا کنٹرول، وہ ہے خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کرنا. خواہشات صحیح. نفسانی کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. نتیجتاً یہ جب تک خاندان ایک ایسی اکائی ہے جس کے اندر آپ یہ چیزیں سیکھتے ہیں،
یعنی آپ حیا سیکھتے ہیں، آپ صبر سیکھتے ہیں، آپ خاندان ہی کے اندر جو ہے ضبط نفس کو سیکھتے ہیں. تو یہ جو ہوائے نفس کے اوپر کنٹرول ہے، یہ ایک اچھے خاندان کے اندر یہ آداب ہوتے ہیں اور یہ آداب سکھائے بھی جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہر خواہش کو پورا کرنا انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے. حیوان چاہتا ہے بیچارہ کہ اس کی ہر خواہش ہر پوری ہو خواہش جائے. پوری ہو. وہ جس کو چاہتا ہے ٹکر مارے، جس کھیت سے چاہتا ہے وہ اپنی خواہش کو پوری کر لے. اور میرا مطلب ہے یہ اس طرح کی جو خواہشیں ہیں یہ انسانوں کے اندر آ جائیں تو وہ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ یہ جانور نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ لوگ. بہتر ہے. نتیجتاً ہر خواہش کا پورا کرنا، تو ضبط بالکل صحیح. نفس کی ایک اچھا. تعلیم ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز بہت عجیب سوال کرنے جا رہا ہوں میں خلا، کیونکہ ابھی جب ہم فیملی ویلیوز پہ بات کرتے ہیں، ہم خاندان کی بات کرتے ہیں کہ خاندان ہونا چاہیے، مکس ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے چیزیں مربوط ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے اندر رشتوں کا تقدس بھی اولاد سمجھے گی، اس کے ایک پروٹوکول کو بھی سمجھے گی، اس سے باادب بھی وہ بنے گی، تمام چیزیں. اچھا یہاں پر اس کی ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے. اگر پورا کا پورا خاندان اس میں اکثریت لوگوں کی بے پردہ ہو، اس میں اکثریت لوگوں کی غیر متدین ہو، تو اب آپ کس طرح سے اپنے بچے کو سنبھال پائیں گے؟ وہاں تو ان تمام بے دینی کی فری ٹیوشن دی جا رہی ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ واقعا ایک عملی مشکل ہے. میں عرض کرتا ہوں پھر دوبارہ ضرورت ہے. اور پھر اس میں طاغوت بھی گھوم رہے ہوں، اس میں اس طرح کے وائرس بھی ہوں جو کورونا سے بھی بدتر ہوں، تو اب یہ بڑا مسئلہ سنگین ہے. اور ایسے ہی ہے، میں عرض کرتا ہوں خاندانوں کے اندر بھی مشکلات ہیں، باہر بھی آج سوسائٹی کے اندر خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، گیجٹس کا معاملہ ہے، موبائل ہے، فرض کرو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ در حقیقت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے کا جو واحد آج کے دور میں اگر کوئی جگہ بن سکتی ہے وہ آپ کی اپنی کلوز فیملی ہے. میاں بیوی ہیں، مثلا والدین ہیں اور بچے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ٹھیک ہے. ضرورت ہے کہ یہ توجہ دیں کہ کس انداز سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگین مسئلہ ہے کہ ہر فیملی سے پوچھا جائے ان کے حالات کیسے ہیں، کہاں کہاں گنجائش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، میرا مطلب ہے کس انداز سے بچا سکتے ہیں ان ساری مشکلات کے ساتھ. تو کچھ بنیادی اس میں اصول ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم کچھ نہ کچھ عرض کریں گے سب کی خدمت میں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ پہلا مرحلہ وہی ہے، وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سوال کی روشنی میں. آیا بچوں کو ہوا کے دوش پہ چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں پانی ہے نا، پانی دریا کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، اس کے اوپر اگر آپ کسی پلاسٹک کی بوتل کو پھینک دیں یا کسی لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پھینک دیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے پانی جہاں جہاں جا رہا ہے یہ پلاسٹک کی ادھر بوتل جائے گا، یہ بالکل وہیں ویسے جائے ہی گی. جائے. یعنی جہاں ڈائیورٹ ہو رہا ہے پانی ادھر چلے جائیں گے، جہاں پانی رک رہا ہے وہاں رک جائیں گے. جہاں پانی، میرا مطلب ہے کہاں کہاں جنگلوں میں جا رہا ہے، کہاں صحراؤں میں جا رہا ہے، کس ندی نالے میں جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بوتل ہے، میں نے مثال عرض کی ہے، یہ بوتل جو ہے یہ لکڑی کا جو ایک فرض کریں ٹکڑا ہے. ٹکڑا جی، ان کے پاس اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ مطلب پانی کے رخ کے محتاج ہیں. بعض جی. والدین ہمارے اللہ معاف کرے ایسے ہی ہیں، وہ دیکھتے ہیں جہاں زمانہ چل رہا ہے فوراً کہتے ہیں یہ تو زمانہ ہے، یہ تو آج کا فیشن ہے. یہ فیشن کس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ واقعاً انسان بنیں گے، آپ خود بھی انسانی قدروں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اچھا ویسے بعض جگہ یہ جو معاملات ہیں نا، یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں پیش آ رہے ہیں. جس طرح آپ نے رسول کریم کی حدیث بھی بیان کی، اگر اس کو مزید اس پر غور و فکر کیا جائے، یہ بعض جگہوں پر تیسری اور چوتھی جنریشن کے اندر بگاڑ ہے. یعنی یہ نہیں کہ مطلب کہ بچے کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس کے امیجیٹ
جو والدین ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ 3-4 جنریشن سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے وہ بڑی بھیانک ہو گئی. میں وہ عرض کروں وہ اس طرح کی. ایسے مسائل ہیں. میں عرض کروں یہ والدین جو چاہتے ہیں نا ان کے بچے ٹھیک ہو جائیں اور وہ ٹھیک نہ ہوں، یہ خواہش ٹھیک یہ بھی نہیں بہت ہے. یعنی بہت عجیب ہے. اصولی طور پر ہاں میرا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے بہت بچے ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک نہ ہوں، یہ بظاہر کیسے ہو؟ کتنی سادہ بظاہر کتنی سادہ خواہش ہے نا. ہاں نہیں یہ خواہش بیکار ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ پہلے مرحلے پہ آپ خود ٹھیک ہوں. جو عادتیں جو خواہشیں آپ اپنے بچوں کے بارے میں آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ دیندار ہو، آپ کا بچہ نیک ہو، بولے تو اچھا بولے، بیٹھے تو اچھا بیٹھے، دیکھے تو اچھا دیکھے، گفتگو کرے تو اچھی گفتگو کرے، اچھے آداب کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ملے، شکریہ کی اس میں عادت ہونی چاہیے، معذرت کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ جتنی باتیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو اگر والدین اس پہ عمل نہیں کرتے، والدین روکھے ہیں سوکھے ہیں، باپ کا یعنی کبھی اس نے آرام سے بات ہی نہیں کی ہے، کبھی کسی کی بات سنی ہی نہیں ہے، تو اب اس کی خواہش ہو کہ جو ہے وہ بچہ ہمارا ٹھیک ہو جائے. بچہ یقیناً یہ بڑا خواہش ہے، معذب. نارملی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب بچے کو ہم مسجد میں داخل کرا دیتے ہیں. اب مولانا یا اور مسجد جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک گھر وہ ہے، جانے بچہ جانے. نہیں وہ ایک ایسا گھر ہے کہ ایک طرف سے ڈالیں گے بہت ہی برا بچہ اور اگلے دروازے سے وہ نکلے گا تو بالکل اللہ کا ولی بنا ہوگا. اور نہیں بابا ایسا نہیں ہے. یعنی آپ جب تک میں ایک بات عرض کروں دوبارہ شاید عرض کروں گا، ایک ٹرائینگل ہے جس کے درمیان بڑا مضبوط کنیکشن ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ٹرائینگل کا کوئی ایک اینگل بھی ٹھیک نہ ہو تو وہ ٹرائینگل نہیں ہوتی. ٹرائینگل کا ایک کارنر جو ہے وہ بچے ہیں، ایک کارنر والدین ہیں، ایک کارنر جو ہے وہ اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان تینوں کا آپس میں بالکل ڈائریکٹ رابطہ، بہت کلوز اچھا یہ کنیکشن. بہت 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 اہم جگہ پہ آپ آئے. ٹیچرز کی جہاں پر بات ہے، جہاں پر بچہ کئی گھنٹے روز کئی گھنٹے روز ان ٹیچرز کے ساتھ گزارتا ہے. یعنی شاید آج کل کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اتنے گھنٹے شاید اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی وہ نہیں گزارتا جتنے ٹیچرز کے ساتھ گزارتا ہے، ایٹ لیسٹ اسکول لائف ختم ہونے تک. وہ جو ٹیچر درسی کتب پڑھا رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے. ایک ٹیچر کا بیہیویئر بھی ہوتا ہے. اس سے اس کی روحانی زندگی پہ بھی کیا کچھ ٹیچر کے اثرات، اس کی باڈی لینگویج، اس کا بھی کچھ پہننے کا طریقہ ہے، اس کی بھی بات کرنے کا ڈھنگ ہے، اس کا بھی اسلوب ہے، وہ بھی با پردہ ہے یا نہیں ہے، تمام چیزیں وہ جو ریفلیکشن ہیں وہ کتنے بچوں کے اوپر بچوں کو جذب کرتے ہیں. میں عرض کروں ایک فارمولا ہے کیپ، KAP، یہ کیپ ٹھیک ہے جی، وہ دوسرے والا کیپ نہیں. ٹھیک ہے. KAP ایک فارمولا ہے اور یہ فارمولا ہے K فار نالج، A فار ایٹیٹیوڈ، P فار پریکٹس. صحیح. نالج جو ہے وہ چاہے K کی جگہ پر استاد ہو چاہے والدین ہوں دونوں، جو لفظوں کی تاثیر ہے نا، لفظوں کی، الفاظ کی، مطلب ہے زبان کے ذریعے تربیت کرنے کی، اس کی تاثیر ہے اپنی جگہ پر. لیکن تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ 30% اس کا اثر ہوتا ہے. 30%. کہ جو ہے اس کا 30% اثر ہوتا ہے. اس کے بعد آ گیا اے فار ایٹیٹیوڈ. اے جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے آپ کے عمل کا، آپ کی باڈی لینگویج کا، آپ کے ایموشنز کا، آپ کے عقیدے کا، آپ کے خیالات کا. اس جگہ پہ چاہے استاد ہو چاہے والدین ہوں، دونوں کا یہ ساری چیزیں ہیں. میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، یعنی ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے آپ کی باڈی لینگویج، آپ نے دیکھنے کا انداز، آپ کے آپ کے رویے، آپ کے جو کچھ بھی آپ کے وجود سے، حتیٰ آپ کے خیالات، آپ کے عقائد، آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات جیسے جیسے ہوں گے اس کا اثر 70% ہے. یہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر، تمباکو نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟
صفر، اس کا کوئی بالکل اثر۔ اثر کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو ایڈ دیتے ہیں، وہ جو مشہوری ہوتی ہے، ایک آدمی کیسے پی رہا ہے، ایک خاتون کیسے سگریٹ پی رہی ہے، خاک اثر ہوگا اس جملے کا کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اس کے مقابلے میں بلکہ جو اس میں سگریٹیں استعمال کر کے اس ڈبے کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کا ہاں یہ جی اثر جی، مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایڈ ہوتی ہے اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہے۔ مجبور کرتی ہے پیسے نکالے جائیں اور جا کے سگریٹ خریدا جائے۔ اس کا صحت کے لیے اثر نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ جائے بھاڑ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رویوں کا زیادہ اثر ہوتا ہے تربیت کے اندر۔ نتیجتاً صحیح۔ والدین کی خدمت میں گزارش ہے کہ کسی ایک ایک ایسے منٹ رہ گیا قبلہ، جی ایک ہمارا منٹ ہے ہمارے پاس، بسم اللہ۔ جی جی، والدین سے گزارش ہے کہ کسی ایسے استاد کے پاس اپنے بچے کو بٹھائیں جو واقعی اس کو زندگی کے حقائق سکھائے اور اس کی ذات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوں۔ بہرحال دعا خیر کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان انشاءاللہ۔ حقیقت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور بہترین موضوع تربیت اولاد کی آج دوسری نشست کو ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ گفتگو کو تمام کیا۔ ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہے علامہ سید نقوی الحسن نقوی صاحب کے۔ ناظرین، تربیت اولاد کہنے کے یہ صرف دو لفظ ہیں، مگر اس کے اندر بے پناہ اسلوب موجود ہیں، بے پناہ جو ہے وہ اس کے اندر چیزیں ہیں، کس طرح سے کس وقت پہ تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کلام کرنا چاہیے، کس طرح آپ کی اپنی باڈی لینگویج ہونی چاہیے، کس طرح سے آپ نے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرنا ہے، بہیو کرنا ہے، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ایک جامع جو ہے وہ ہماری بات ہوئی، اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اب کل اگلی ملاقات یو کے ٹائم سے 5:15 بجے